I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में उसको समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि हर कोई देखे, सुने, उसे जाने कि बाइबल मुकद्दस की किताब में ये क्या है। तो आज जिस किताब के बारे में हम जानेंगे उस किताब का नाम है विजडम, हिकमत की किताब। जब हम हिकमत की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, तो ये सिर्फ कैथलिक बाइबल में मिलती है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में ये नहीं है। एक्चुअली दाऊद नबी का जो बेटा था सुलेमान, उसने जब खुदा ने उसे कहा मांग तू क्या चाहता है, क्योंकि हम सुलेमान बादशाह की बात कर रहे हैं, तो सुलेमान बादशाह जो था उसने खुदा से हिकमत मांगी। उसके जब खुदा ने खुद कहा मांग तू क्या मांगता है कि मैं तुझे दूं, उसने हिकमत मांगी, कुछ नहीं मांगा। उसने कहा हिकमत मांगी है, मैं तुझे सब कुछ देता हूं, और उसने खुदा ने उसे सब कुछ दिया। हिकमत उसकी ऐसी थी कि इर्द गिर्द के जो ममालिक के लोग थे, जो दूसरे मुल्कों के लोग थे, इवन के एक मलका जो थी वो भी उसकी हिकमत सुनकर वहाँ तक आई देखने के लिए कि इसकी हिकमत क्या है। उसकी हिकमत अगर बाइबल मुकद्दस में देखें तो बहुत सारी मिलेंगी। आज उसकी हिकमत के बारे में हम बात करेंगे। जो इसमें बयान करने को है वो है ब्रदर विल्सन। हम जानते हैं कि ये तकरीबन 30 साल से वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वो हेल्प एंड केयर के बानी हैं, फाउंडर हैं, और वो वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा वो उसका प्रोफेशनल जो है वो टीचिंग है, और वो ओल्ड एज होम में यानी कि सीनियर लोगों की, बुज़ुर्गों की भी खिदमत करते हैं, और भी वो बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पैरिशेस में, चर्चेस में खिदमत अपनी सर अंजाम देते हैं, और वो बयान करेंगे। तो हम आपको ब्रदर विल्सन से मिलवाते हैं कि वो खुदा ने जो उनको हिकमत दी है, जो उनको अकल व दनाई अता की है, ताकि वो बयान कर सकें। जी, वेलकम विद अस कि आप हमारे चैनल में हमें टाइम दिया ताकि ये बाइबल मुकद्दस जो किताब है हिकमत के बारे में बयान करें। थैंक यू वेरी मच। ये विजडम की जो किताब है या हिकमत की किताब है, इसमें आप ये कह लें कि 19 इसके चैप्टर्स हैं, और इसका अगर मैं शुरू करूँ तो इसके 3 प्रिंसिपल्स के 3 उसके एक अहम नुक्ते हैं जिसको लेके हम आगे चले। एक तो है आपका माइंड, एक आपका कॉन्शियस, जो आप ये कह लें कि अपना जो इनर कॉन्शियस है, और फिर हमारी सोच। माइंड और कॉन्शियस और थॉट जो है वो तकरीबन अलग अलग चीज़ें। अब जो माइंड है, माइंड जो है, हम अगर किसी गलत राह पे चल रहे हैं और वो खुदावंद हमें सीधी राह पे लाना है, तो वो खुदावंद का काम है, खुदावंद की हिकमत के साथ हमें लेके आना। और इसमें जैसे हम देखेंगे मत्ती की इंजील में उसके 4 बाब में, कि उसमें हमें बताया गया कि रिपेंट, तौबा कर, तौबा करने का ना जिक्र है। तो रिपेंट इसका मतलब है कि हमें तब्दीली की ज़रूरत है, कि हम यकीनन किसी गलत रास्ते पे हैं, तो हमें तौबा करके खुदावंद की तरफ वापस आना है। तो तौबा करने का जिक्र किया हुआ है। फिर कॉन्शियस, कि मेरे अंदर क्या है। अगर मैंने कुछ गलत काम किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी के लिए बुरा किया या सोचा भी है, और मुझे फ़ौरन अंदर मुझे कुछ महसूस हुआ, मलामत हुई है, तो इसका मतलब है खुदा का रूह थोड़ा थोड़ा तो कहीं पे काम कर रहा है। तो ये कॉन्शियस। सोच वो है कि जो हम दिमाग में कुछ लेके आए कि यार मैंने चर्च जाना है, या मैंने ये किसी की मदद करनी है, लेकिन एक टाइम आया कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ, यानी कि मदद कर भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा उसका एक दूसरे चीज़ दूसरी होती है। अब हिकमत जो है, हिकमत भी ना, बेसिकली हिकमत तो एक ही हिकमत है, कि या इलाही हिकमत है या हमारी दुनियावी हिकमत है, ऊपर से जो आएगी खुदावंद की इलाही हिकमत। लेकिन
اس میں بھی ایک حکمت آ جائے گی ہماری کہ جو دنیاوی حکمت ہے، دنیاوی حکمت میں کیا آ جائے گا سارا؟ جیلسی، حسد اور اس طرح کی چیزیں نا کہ ہم اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے دوسرے کو نیچے دکھاتے ہیں، تو یہ دنیاوی حکمت آ جائے گی. جیسے کہ پھر اور ایک انٹلیکٹ جو ہم اپنی عقل کے مطابق ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی اس عقل کو استعمال کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ ٹارگٹ یا ٹاسک ملا ہے جیسا کہ سلیمان بادشاہ کو ملا. آگے جو بیان کریں گے تو اس سے کنیکٹ ہو جائے گا. تو اس نے اپنی اس انٹلیکٹ حکمت کو، اپنی عقل کو جو اس نے سیکھا پڑھا یا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اس نے اس کا استعمال کیا. پھر آ جاتی ہے ایک ڈیول والی حکمت. اب وہ ڈیول والی حکمت کہاں آ گئی؟ جیسے کہ سانگ آف سانگ میں بھی اس کا ذکر تھا، اس کا لنک بنتا ہے. اس میں وہ یہ آ گئی کہ جو شیطان کی ایمانی تعلیم یا شیطان کی تعلیم سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ ڈیول یا ڈیولش یا سیٹن یا شیطان کی تعلیم کو لے کے آگے چلتا ہے. جیسا کہ اچھے لوگ گر جاتے ہیں. آدم اور حوا بھی گرے. آدم اور حوا نے بولا یہ اس پھل کو کھا لو اور آنکھیں کھل جائیں گی اور تم ایسے ہو جاؤ گے. تو بڑی بڑی چیزیں دکھائی. اور وہ جو پھل، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں بڑا خوشنما ذکر ہوتا ہے سیب کا. تو اگر لال سا چمکدار سیب ہو تو وہ دل اور آنکھوں کو بھی بھاتا ہے، کہتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں. تو وہ ان کی باتوں میں بہکاوے میں آگے شیطان نے اپنا کام پورا کیا. پھر وہ جو حکمت آ گئی الہی حکمت خداوند کی اوپر سے، تو وہ جو حکمت ہے وہ حکمت ایسی ہے کہ جس میں کوئی حسد نہیں ہے، جلس نہیں ہے، اور اس میں کوئی کچھ اس قسم کا عنصر نہیں ہے کہ جو ہم کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہم مشکل میں ڈال کے اور پھر ہم دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو وہ اوپر والی حکمت ہے. اس میں ہم یہ پرووربس میں بھی دیکھتے ہیں اس کے پہلے باب میں اور 1 سے 7 آیت میں نا، تو اس میں بھی بڑی وہ حکمت کہے کہ وہ شروع میں وہ جو حکمت جو ہے، حکمت کہاں سے آئے گی؟ جب خداوند کا خوف ہمارے دلوں میں آ گیا تو سمجھو خداوند کی حکمت پہ ہم بڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ جو حکمت ہے سلیمان بادشاہ کی حکمت بڑی مزے کی ہے. اس میں آگے اس کتاب میں درج ہے کہ وہ 2 عورتوں کا ذکر ہے. 2 عورتوں کے بچے جب پیدا ہوئے، ایک کا بچہ مر گیا اور دوسری کا زندہ ہی تھا. اور وہ جس کا مر گیا تھا بچہ، اس نے بچہ بدلی کر لیا. تو وہ جس کا زندہ بچہ تھا، وہ جب جاگی نیند سے اسے دیکھا تو اس نے پہچانا یا دیکھا کہ یہ تو میرا بچہ نہیں ہے. تو اس نے ذرا آواز اٹھائی، لیکن وہ کہتی تھی کہ میرا، یہ کہہ رہی ہے میرا. اب دونوں کلیم کر رہے ہیں. اب یہ جب بات سلیمان بادشاہ کے پاس گئی، یہ حکمت کی بات ہے سلیمان بادشاہ کی، کہ جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے اس کا ایک بڑا فیصلہ حکمت کیا نا. اس نے بولا یہ بھی کہہ رہی ہے میرا، یہ بھی کہہ رہی ہے میرا. اس نے اپنا تلوار منگوائی، اور جب تلوار منگا کے اس نے بولا کہ اب یہ اس کو ایسا کرو کہ آدھا 2 حصے میں کر دو، آدھا اس بچہ اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. اور پھر جب وہ یہ نوبت آئی تو جس کا بچہ تھا اسے بولا نہیں، اگر اس کو مارنا ہے تو اسی کو دے دو، کیونکہ اپنی اولاد کو تو نہیں کو مرتے دیکھے گا. تو وہ یہ سلیمان بادشاہ کی حکمت تھی. اس دور میں ڈی این اے ٹیسٹ تو ہوتا نہیں ہوگا کہ کسی سے پتہ چلے یہ اتنا لمبا. تو انہوں نے سلیمان بادشاہ کی حکمت نے یہ کام کیا کہ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ بچے کی اصل ماں یہ ہے، تو اسی کو دے دیا. یہ سلیمان بادشاہ کی حکمت تھی. اس دور میں تو ایسا کوئی ہاسپٹل والا چکر تو نہیں تھا نا کہ وہ ڈی این اے کر کے پتہ چل جائے یہ کس کا بچہ ہے. تو حکمت کا وہ لیول کیا تھا، کیونکہ وہ ساری سلیمان بادشاہ میں خدا کی حکمت تھی. تو اس نے یہی مناسب سمجھا یا دیکھا کہ یہ پیمانہ ناپتے ہیں. ہو سکتا ہے سلیمان بادشاہ کو یہ پتا تھا قتل تو نہیں کرنا تھا بچے کو، تو اس سے بولا کہ اس کو 2 حصے کر کے آدھا اس کو دے دے، آدھا اس کو دے دے. تو جس کی جان تھی تو اس نے بولا نہیں، اگر ایسا کرنا ہے تو اسی کو دے دو. تو ادھر پتہ چل گیا، اور وہ راضی تھی کہ آدھا میں کر کے دے دو. تو وہ پتہ چل گیا کہ اصل میں اس کی ماں کون ہے، تو کس کا لگتے جگر ہے. تو اس کو پھر اصل ماں کے پاس دے دیا گیا. اسی وجہ سے مصر کی ملکہ بھی آئی اس کی بالکل دیکھنے. جو مصر کی ملکہ کا آپ نے ذکر کیا، مصر کی ملکہ بھی بہت حکمت والی تھی. اچھا، وہ اس کی بھی بہت حکمت تھی. اب وہ جب اس نے دیکھا یہ کون سا آ گیا بیچ میں دوسرا نا، تو اس سے ملنے آئی. ہاں جی، تو اس کو ملنے آئی تھی. اصل میں ملنے آئی تو اس کو جیسے خداوند یسوع مسیح کو بھی وہ فقی فریسیوں نے اس کو بڑا زمایا یا دیکھا یا ہنسانے کی کوشش کی، تو ادھر وہ کرنے آئی. لیکن وہ سارا جو بھی مال دولت لے کے آئی تھی یا جیسا بھی کچھ تھا، تو وہ اپنا دکھانے کے لیے اس کو
لیکن پھر سلیمان کے سامنے اس کی جو حکمت نے اس نے دیکھا تو وہ الٹا ہی ہو گیا. الٹا ہی وہ سارا کچھ دے بھی گئی ہاں 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 صحیح, اور پھر ساتھ بھی ہو گئی. ساتھ بھی ہو گئی. تو اب بالکل, اور پھر حکمت کی بات میں آ جائے تو پھر وہ جو فرعون کی جو بیٹی ہاں جی, اس نے بھی شادی کی. تو اب اس وقت مصر کی بات تھی. مصر جو ہے وہ بڑا غلامی کا دور رکھتا تھا, سب کو غلام بنا کے رکھتا تھا, وہاں پہ سارے غلام ہوتے تھے. تو اس وقت جب اس سے بھی شادی ہوئی, اور وہ اس بادشاہ نے, مصر کے بادشاہ نے جب اپنی بیٹی دی, تو اس وقت کیا ہو گیا تھا کہ اس کی جو اسٹرینتھ تھی اس دور میں تھوڑی کم ہو رہی تھی مصر کے بادشاہ کی. اس کو پتا تھا کہ ابھی سلیمان جو ہے بہت زیادہ اوپر آ رہا ہے, اور اس نے یہ پولیٹیکل جو ہے نا الائنس کہہ لیں کہ اپنی بیٹی کو پیش کر دیا, یہ دے دیا, ایک قسم کی وہ اس کی ایمبیسڈر, یا آپ یہ کہہ لیں ڈپلومیسی جو کرتے ہیں, جی 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 افیئر جو ہوتے ہیں, کہ وہ ایک اس کی ایمبیسڈر بن گئی. اچھا اچھا. تو پھر جو یہ اس کی حکمت کے جو اس کو چیزیں چاہیے تھی اس دور میں, ان سے وہ ساری اس کو ملتی گئی. اب جب اس کی 700 بیویاں ہیں, اب ہر ملک میں اس کی بیوی ہے, اچھا, اور بڑے بڑے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جہاں بھی کوئی چیز چاہیے ہوگی, جہاں سے بھی اس کو ملے گی. اسی لیے اس نے وہ ہیکل بھی تعمیر کر دی, اس نے اتنی کنسٹرکشن کا کام کیا. سب سے زیادہ اس دور میں ان کے پاس, اسرائیل کے پاس یہ سب کچھ بالکل. تو وہ ساری چیزیں اس کو کیسے میسر ہو گئی, کیونکہ جب وہاں سے اگر جو سلیوز ملنے تھے, جو بندی یا جو انہوں نے اپنے قیدی بنائے ہوئے تھے, مصر سے ملنے تھے, وہ ادھر سے آئے وہ کام کرنے کے لیے. پھر جو لکڑی, جو سونا, جو خوشبوئیں جس علاقے میں تھی, ان تو کیونکہ یہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں تھوڑے لائٹر نوٹ میں, کہ سلیمان بادشاہ کا سسرال تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا تھا. اچھا, تو وہ مطلب بیویاں اس کے ساتھ نہیں رہتی تھیں, وہ ملکوں مطلب ان کی ایک ایمبیسڈر تھی. اب ساتھ تو ہاں جی 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 صحیح. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے پاس یہ وسائل تھے, اسی لیے وہ امیر ترین آدمی تھا, سب سے امیر اور طاقتور آدمی تھا, کیونکہ اس کو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز چاہیے تو وہ فوراً بس بولنا ہوتا تھا, اس کو اس ملک کی جو چیزیں تھیں وہ میسر ہوتی تھی. اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جو اسرائیلی قوم میں جب داؤد بادشاہ تھا اس وقت جنگیں بہت ہوئی, لیکن یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے دور میں جنگ نہیں ہوئی کوئی بھی. داؤد بادشاہ جو تھا وہ جنگجوئی تھا نا, لڑاکو تھا. جی جی. اب یہ تھوڑی کیونکہ حکمت والا آ گیا, یہ تھوڑا دوسرا تھا. اب دوسری بات یہ کہ یہ جب اس بادشاہ بنا, اس کی عمر کتنی ہوگی, 19-20 سال کی عمر کا تھا. اس کو تو یہی نہیں پتا تھا, گھبرا رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں. جب ہی تو رونا دھونا اس نے کیا تھا, جب اس کی خواب میں خدا آئے اور خدا بولا بھی کیا چاہیے, اس نے پھر حکمت مانگی کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو وہ حکمت مانگی. تو جب حکمت مانگی تو حکمت کے ساتھ ساتھ پھر اور سارا کچھ بھی جو ملا, تو پھر اس کے بعد جو پھر اس چیز کو رکھ نہیں سکا. اب اس کا جو ڈاؤن فال ہوا نا, وزڈم, یہ جو حکمت اوپر سے آئی ہے, تو اس کا جو ڈاؤن فال ادھر سے آیا, کیونکہ اس کی اتنی ساری بیویاں تھیں, الگ الگ ملکوں کی, الگ الگ تہذیب یا ٹرائبز میں جو ہے ان کا اپنا کلچر تھا ورشپ کا, دعا کا. اب وہ اپنے طریقے سے کرتے تھے. اب یہ وہ بات ہوگی کہ جیسے میں کیتھولک ہوں اور میں کسی ہندو کے مندر میں جا کے یا کسی مسجد میں جا کے دعا کروں, تو ایک ڈفرینس ہو گیا. تو اسی طرح کی کچھ چیز تھی. وہ دور تھا جو اس وقت اس کے ٹائم پہ, سلیمان بادشاہ کے ٹائم پہ, جو اس سے لوگ تھوڑا سا دوری ہوئی, اور یہ اس کا بیسیکلی ڈاؤن فال کا ذریعہ بنا. جو کہ دوسروں کے, اپنی بیویوں کے پیچھے دعاؤں میں اور دوسرے چکروں میں, ایک تو خود کرتا تھا, دوسرا کیونکہ طاقتور تھا, اپنے سب لوگوں کو بھی بولتا تھا اچھا کہ کرو, یہ کرو, تو یہ اس کا ڈاؤن فال ہوا. تو یہ ہے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو حکمت ہے اسی میں داخل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے, جو گناہ گار یا ذہن اور دماغ اور اس کے جو ارادے کچھ شیطانی ہے, حکمت ادھر اس کا کام نہیں. اس کی حکمت پھر وہ شیطان والی حکمت ہے, جو میں نے کہا کہ وہ کہتے کیسے سنا آدم اور حوا نے. اس میں اگر حصوں کو کر دینا, تو اس میں اگر حصے کرے تو ایک باب سے 5 تک, اس میں بھی دیکھیں کہ اس کی نا وہ جو اس کی دعا اور اس کی وہ جو روحانیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ 6 سے 9 باب میں دیکھیں گے وہ نیچر آف وزڈم کیا ہے, کہ وہ نیچر آف وزڈم, جیسے وہ نیچر آف وزڈم آپ نے سوال پوچھا تھا, انہیں بتا دیا کہ وہ جو 2 عورتوں کا بچہ, تو اس کی وہ نیچر آف وزڈم دیکھے گا, یہ اس کی نیچر آف وزڈم تھی. اور پھر 10 سے 19 والی جو ہے اس میں سارا وہ اس دور میں کیا کیا چیز ہوئے تھی. تو یہ ساری بیسکلی ویسے
حصوں میں تو 3 میں کر دیا تھا میں نے، لیکن سارا ویسے میں نے بیان کر جی دیا. جی. تو یہ جو ہے نیچر آف وزڈم جو ہے بیسیکلی یہ ادھر ہی جگہ کرے گی جہاں پہ اس کو ضرورت ہے، اور وہ ایسی غلط جگہ پہ نہیں جائے گی. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کتاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا سامنے رکھتے ہوئے کہ میں کہاں ہوں، میری حکمت کی طرف. میری حکمت وہ تو نہیں ہے جو ڈیولش حکمت ہے کہ میں سوچتا کچھ ہوں، کرتا کچھ ہوں، بولتا کچھ ہوں. ایک وہ حکمت ہے کہ جو کم سے کم آپ کے دل میں ہے اور آپ وہی بیان کر رہے ہیں، وہی آپ کے جو بولے وہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ حکمتیں ساری جو ایسی ہیں کہ یہ جو عورتوں کا ذکر ہوا یا ایون کہ خداوند کا یہ جو اب دیکھیں آدم اور حوا کا جو ہوا، خداوند کا ایک منصوبہ تھا ان کے ساتھ، وہ پورا نہیں ہوا، تو پھر خدا کو کچھ اور اینگل سے کام کرنا پڑا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا، اس دنیا میں آیا ہم جیسے انسان بن کے، تو اس نے نجات. تو یعنی کہ آدم کی وجہ سے موت اور دوسرے آدم کی وجہ سے زندگی. تو یہ حکمت کی بات ہے جو ہم اس کا کنکلوژن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کنکلوژن تو پھر یہی ہے نا کہ ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو تھا ہے اور آنے والا ہے، تو اس کے بغیر تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس سے ہم لائن اپنی الگ کر کے اپنا کچھ سوچیں تو پھر ہماری وہ موت ہی ہے. ہاں جی جی. تو یہی ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویورز. جیسے کہ آپ نے بردر ولسن سے سنا کہ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بائبل مقدس کی ہر کتاب کے بارے میں ڈیفرنٹ انداز میں جو سمرائز کیا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو آج جو ہے وزڈم کی کتاب، جس کو ہم حکمت کی کتاب کہتے ہیں، اس کے بارے میں بیان کیا ہے. بہت اچھا، اس کو شیئر کریں، اس کو ضرور کوشش کریں کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی چیزیں بہت ساری ملیں. اوکے مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. تھینک یو برادر جی، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو.